बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क़ ख़ातिम एपिसोड 2। वो निगाहों से ओझल हुई थी और जैसे पूरे मंजर से दिल उचाट हो गया था। वो बुरी तरह झुंझलाया और क्लास में आ गया। फिर पूरी क्लास इसी बेजारी से अटेंड की। आखिर खुदा खुदा करके क्लास अटेंड की और तेज़ी से बाहर आया। सामने का मंजर देख इसके माथे पर बेशुमार बल आए थे। सामने ही वो प्रोफेसर अहमद के साथ खड़ी कोई बात कर रही थी और आयत का ही एक क्लास फेलो आदिल खड़ा बगौर इसे देख रहा था। आदिल की दिलचस्पी भी दिन ब दिन आयत में बढ़ती जा रही थी और ये बात भी पूरी क्लास ने नोट की थी। बस साइड धीमे से चलता इन तक पहुंचा था। खैरियत, आप लोग कब से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इसने आयत को मुखातिब किया। आप जैसों की वजह से ही परेशान हैं ये। आदिल ने बसायर पर खफीफ सा तंज किया तो बसायर के माथे पर ढेर सारे बल नमूदार हुए। व्हाट डू यू मीन बाई हम जैसी। बसायर ने आईब्रो उचकाई थी। प्रोफेसर अहमद और आयत ने बसायर की जानिब देखा था। ये किस लहजे में और किस तरह की बात की है आदिल आपने। वो इसी बारे में इल्म हासिल करके सिरात मुस्तकीम पर चलना चाहते हैं और आपने इन्हें इसी बात पर टॉन्ट किया। क्या पता हमारी किसी लम्हे की गई छोटी सी गलती या गुरूर और बदअमल हमारे तमाम नेक आमाल गारत कर दे। अभी के अभी माफ़ी मांगे बसायर से। प्रोफेसर अहमद ने आदिल को बुरी तरह झिड़का था। आई एम सॉरी, वो मरियल सी आवाज़ में बोला। इट्स ओके। बसायर के माथे के बल नहीं गए थे। हैरत की बात तो ये थी कि इसे मालूम भी ना हुआ जो बसायर की असलियत थी। अगर वो इसे बोले जा रहा था तो इधर मेरे ख्याल से ये आएगा, अगर वो इसे बोले जा रहा था तो इससे इतना बुरा क्यों लग रहा था। आज लेक्चर ऑडिटोरियम में ही होगा। आयत बेटा आप जाओ, तैयारी करो जाकर और बसायर को साथ ले जाओ और आदिल आप स्टूडेंट्स को इकट्ठा करो। जी सर, चलिए। आयत ने बसायर की जानिब देखा। इसने सर को हल्का सा खम दिया और आदिल को बुरी तरह घूरता इसके साथ हो लिया। वो अब हस्बे मामूल इसके एक कदम पीछे चल रहा था। वो ऑडिटोरियम में दाखिल हुए थे जो इस वक्त तो बिल्कुल खाली था। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ तक कि वो तो चलो लड़का है वो पीछे चल रहा है, ठीक है। जब मियाँ बीवी चल रहे होते हैं और बीवी जब एक कदम का फासला रख के शोहर से चल रहे होते हैं वो सीन ऑसम डॉसम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो ऑडिटोरियम में दाखिल हुए थे जो इस वक्त तो बिल्कुल खाली था। आयत डाइस तक आई थी। आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो पता चले, बसायर ने उलझकर इससे पूछा जो अपना लैपटॉप डाइस पर रख कर कुछ सर्च कर रही थी। बसायर परेशानी की बात ये है कि ये देखें। आयत ने लैपटॉप इसके सामने किया। ज़िला थरपारकर में इन लोगों की मिशंस का काम उरूज पर है। ये लोग इस्लामी दुश्मन अनासर से मिले हुए हैं जिनकी जड़ें यूरोप से मिलती हैं। इस्लाम के नाम पर बच्चों को गुमराही पढ़ाई जा रही है। इन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर थरपारकर जाने वाली सड़क किनारे कई एकड़ ज़मीन खरीद ली है। साथ ही साथ ये लोग इन गरीब थरवासियों को रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम और इलाज मुआवजे की सहूलत फ्राहम कर रहे हैं और बदले में इन लोगों को इनका मजहब कबूल करने को कह रहे हैं। स्कूलों में इन्हीं के टीचर्स भर्ती किए गए हैं जिनकी कारकर्दगी रोज़ाना की बुनियाद पर चेक की जाती है। बच्चों को इनके झूठे पैगंबर की सीरत पढ़ाई जाती है। इस कज़्ज़ाब के खुलफाए राशिदीन के नाम याद करवाए जाते हैं। दीवारों पर इन कज़्ज़ाबों और इनके खुलफाए राशिदीन की तस्वीर लगी हैं। ये सब कुछ अंडरग्राउंड इतनी खामोशी से किया जा रहा है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी गई। उस्ताज़ा की फ़हरिस्तें बनाई जाती हैं, इनको फ़ंड्स दिए जाते हैं, इनकी कारकर्दगी रिपोर्ट बनाई जाती है और थर में गुर्बत का फ़ायदा उठाकर अपने मज़हब में तब्दील कर लिया जाता है। ये बताते आयत की आँख जाने क्यों पुरनम हुई थी, जिनको देख बसायर अहमद ने पहलू बदला था। क्या आपको अंदाज़ा है कि कौन लोग हैं ये। बसायर ने सरसरी सा पूछा था। नहीं मालूम, मगर ये बहुत फाल और एक्टिव हैं। इनकी सरगर्मियाँ तेज़ी से बढ़ रही हैं और ये बहुत परेशानी की बात है। वो वाकई बहुत मुतफिक्र थी। तो लोगों का ईमान इतना कमज़ोर होता है क्या कि चंद टकों पैसों की खातिर वो अपना ईमान बेचने को तैयार रहते हैं। बसायर का लहजा ही तक अमेज़ था। बेशक भूख इंसान को कुफर तक ले जाती है और इसमें हुकूमत के साथ साथ तमाम मजहबी और समाजी जमात कसूरवार हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो काम जो वो लोग इन लोगों के लिए कर रहे हैं वही हुकूमत इनके लिए करे और इन्हें रोटी, कपड़ा और मकान, बेहतर सहूलियात दें।
ان کذابوں کی اس خاموش سازش کو فاش کرنے کے لیے علماء کو چاہیے کہ وہاں پر خاتم نبوت کانفرنس منعقد کریں۔ آج اسی سلسلے میں اہم میٹنگ ہے۔ پروفیسر احمد آج لیکچر دیں گے جس کا ویڈیو پیغام وہاں کے ہر خاص و عام تک پہنچا دیا جائے گا۔ آیت لیپ ٹاپ پر ضروری احادیث اور قرآنی آیات کلیکٹ کر رہی تھی۔ وہ دونوں کافی دیر کام کرتے رہے، پھر لیکچر کے لیے اسٹوڈنٹس آنے لگے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو پروفیسر احمد نے لیکچر دیا۔ بصائر احمد بقول لیکچر سنتا رہا تھا جس کی ویڈیو حاصل کی گئی۔ لیکچر مکمل ہو چکا تو وہ لوگ آڈیٹوریم میں ہی ضروری ڈسکشن کرتے رہے۔ سب جا چکے تھے۔ اب آیت اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ اس کے بالکل سامنے چیئر پر بصائر بیٹھا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اس پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ وہ اکثر فاؤنڈیشن سے اسے ریسیو کر لیا کرتا تھا اور ڈراپ بھی کر دیا کرتا تھا۔ وہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرنے لگی تھی۔ آیت کو اپنا وجود مخصوص نگاہوں کی تپش کے حصار میں محسوس ہوا تو ایک نگاہ اس کی جانب دیکھا۔ ایک بس یہی بات آیت کو بالکل پسند نہیں تھی اس کی یہ بے حجاب کچھ بولتی بے باک نگاہیں۔ وہ حسب معمول کنفیوز ہو کر اپنا ماتھا رب کرنے لگی، مطلب اپنے روشن کشادہ ماتھے پر موجود اس دل پر پھر ستم ڈھانے لگی، اور بصائر کی نگاہ پھر آیت کی آئی برو کے اوپر اس دل میں الجھ گئی جو اب سرخ پڑ چکا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ جھنجھلا کر پوچھ ہی بیٹھی۔ آیت آپ نے اپنے لیے کوئی پرسنل باڈی گارڈ رکھا ہوا ہے؟ وہ اچانک یوں ہی پوچھ بیٹھا۔ اس کی بات پر پہلے تو وہ چونکی، پھر اس کی بات سمجھ کر گہرا مسکرائی تھی۔ ہاں رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی دو۔ وہ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتی مصروف سے انداز میں بولی۔ بصائر چونکا۔ کون؟ کدھر؟ بصائر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نظر نہیں آئیں گے مگر میری حفاظت کرتے ہیں۔ آیت اب بھی مسکرا رہی تھی۔ کون؟ بصائر نے اس کی مسکراہٹ غور سے دیکھی۔ خود وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے، دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں لاک کیے، چن کے نیچے رکھے، چیئر سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ تیسرا کلمہ اور آیت الکرسی، آیت نے اطمینان سے کہا۔ وٹ؟ بصائر کو شوق سا لگا تھا یا وہ بری طرح الجھ گیا تھا۔ وٹ ڈو یو مین؟ آئی مین کہ اگر گھر سے تیسرا کلمہ 3 بار پڑھ کر نکلے تو بندہ ایسے ہی با حفاظت واپس لوٹا ہے جیسے گھر سے نکلا تھا، اور آیت الکرسی پڑھ کر نکلتے ہیں تو ایک فرشتہ انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے جو واپس گھر لوٹنے تک پڑھنے والے کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں اب بھی بلا کا سکون و اطمینان تھا۔ اور اگر اب جیسے کہ آپ میرے ساتھ بالکل تنہا ہیں، میں آپ کو کوئی نقصان پہنچا دوں تو آپ کے یہ باڈی گارڈز کیا کر لیں گے؟ اس کا لہجہ صاف مذاق اڑاتا لگا تھا آیت کو بہت برا لگا اور غصہ بھی بہت آیا۔ اس کی فوراً سرخ پڑتے چہرے سے بصائر نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ اس کی بات سے بہت غصہ ہے، مگر وہ ضبط کر گئی۔ وہ نیتیں تک بدل دینے پر قادر ہیں۔ آیت نے اپنا آخری جملہ اس کی بھوری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ادا کیا تھا۔ چلے آزما کر دیکھتے ہیں۔ بصائر کے لہجے میں کچھ تو تھا کہ آیت بری طرح چونکی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آیت نے اسے گھورا۔ مطلب کہ میں بھی اب گھر سے نکلتے ہوئے یہ ورد کیا کروں گا۔ وہ بری طرح گڑبڑایا تھا۔ مطلب تو کچھ اور ہی تھا مگر بات بدل دی۔ اب چلے، آیت نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا۔ اوکے لیٹس گو۔ وہ اپنے دماغ میں ایک خاص پلان بناتا اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ نور مدینہ اس سیاہ تاریک رات کے گزر جانے کے بعد تقریباً فجر کے وقت راولپنڈی پہنچی تھی۔ وہ مسلسل آیت الکرسی کا ورد کرتی اپنی حفاظت کی دعائیں مانگتی رہی تھی۔ راولپنڈی پہنچ چکے تو ایک مرتبہ پھر دل اچھل کر حلق میں آیا کہ اب کہاں جائے گی۔ اس پوٹلی میں اس کا نکاح نامہ، جائیداد کے پیپر، اس کا بالکل نیا آئی ڈی کارڈ اور ضروری کاغذات کے ساتھ ارکم چودھری کے گھر کا پتہ اور کافی سارے پیسے تھے۔ نسیم بیگم نے یہ چیزیں کسی بیگ میں نہیں رکھی تھیں۔ وہ جانتی تھی کئی مرتبہ ان چیزوں کی تلاش میں انور اور اسلم ان کی قیمتی تالے لگی چیزوں کی چوری چھپے تلاشی لے چکے تھے۔ نسیم بیگم نے یہ ایک گٹری بنا کر الماری کے ایک کونے میں فالتو چیزوں کی طرح پھینکی ہوئی تھی، جس سے یہی تاثر ملتا تھا کہ یہ پوٹلی میں پرانے کپڑے ہیں جو فالتو سامان کے ساتھ الماری میں ایک طرف پڑے ہیں۔ نور مدینہ نے انہی خواتین سے اس گھر کا اتا پتہ پوچھا تھا، اور اب یہ بھی ایک اتفاق تھا یا سبب بنایا گیا تھا کہ ان خواتین نے بھی صدر بازار کی جانب جانا تھا جہاں مدینہ کی منزل قریب ہی تھی۔ وہ انہی کے ساتھ صدر بازار تک آئی تھی۔ پھر ان خواتین نے ہی اسے رکشے میں بٹھا کر رکشے والے کو اسے باحفاظت چودھری مینشن تک پہنچانے کی ہدایت دی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رکشہ چودھری مینشن کے باہر کھڑا تھا۔ نور مدینہ نے بے اختیار آسمان کی جانب دیکھا اور رب کریم کا شکر ادا کیا، اور مدینہ جلدی سے کرایہ دے کر آگے بڑھی۔ چوکیدار نے چادر میں چھپی نور مدینہ کو سرتا پا مشکوک نگاہوں سے گھورا تھا۔ اے بی بی، کون ہو تم اور اتنے صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے ذرا سختی سے پوچھا تھا۔ پاکیزہ بیگم کو بلائیں یا ارکم چودھری کو انہیں بولیں کہ گاؤں سے نور مدینہ آئی ہے، مجھے بہت ضروری
ملنا ہے ان سے۔ نور مدینہ نے نقاب کے پیچھے سے سکون سے کہا، جتنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے گھر سے نکلی تھی اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا تھا، اب تو منزل 2 قدم پر تھی، تو اب اسے آخر سکون آ ہی گیا تھا۔ چوکیدار اب تذبذب کا شکار نظر آ رہا تھا۔ وہ اس جوان جہان بچی کو گلی میں اکیلا چھوڑنے کا روادار نہیں تھا، مگر اتنی جلدی کسی پر بھروسہ بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے نور مدینہ کو اندر انٹرنس کے پاس بنے چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا تھا، خود اندر گیا، نوکرانی شبو سے بول کر پاکیزہ بیگم تک پیغام بھجوایا۔ فکر کی بات تو یہ تھی کہ وہ فجر ادا کر کے سو جایا کرتی تھیں، اب بھی کہیں آرام نہ کر رہی ہوں، مگر جب شبو ان کے کمرے تک گئی تو وہ جاگ رہی تھیں۔ شبو اندر داخل ہوئی، پاکیزہ بیگم کو چوکیدار کا پیغام دیا تو پاکیزہ بیگم نے بے یقینی سے شبو کی جانب دیکھا اور پھر سوپر سے سلیپنگ گاؤن کے اوپر چادر اوڑھ کر بذات خود باہر کی جانب لپکیں، شبو کے پیچھے بھاگیں۔ کیا ہوا بیگم صاحبہ، خیریت تو ہے نا؟ پاکیزہ بیگم نے کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا اور باہر آ گئیں۔ چوکیدار کو اشارہ کر کے پوچھا کہ کدھر ہے وہ؟ تبھی نور مدینہ انہیں دیکھ کر اس کمرے سے باہر آ کر جھجکتی مگر تیزی سے پاکیزہ بیگم کی جانب لپکی تھی۔ پاکیزہ بیگم نے بے یقینی سے اس سیاہ چادر میں لپٹے وجود کو سرتا پا دیکھا تھا۔ کون ہو تم بیٹا؟ کنفرم کرنا بھی تو ضروری تھا۔ نور مدینہ نے اپنے منہ سے چادر ہٹائی تو پاکیزہ بیگم ٹھٹک کر مبہوت سی اس کانچ کی گڑیا کو دیکھے گئیں۔ بیگم صاحبہ، میں نور مدینہ ہوں۔ اتنی دیر کی وحشت، خوف اور گھبراہٹ کے بعد اب اتنا نرم لہجہ سنتے وہ رو پڑی تھی۔ پاکیزہ بیگم نے لپک کر اسے سینے میں بھینچا۔ سب نوکر چاکر، چوکیدار اور گارڈ انہیں دیکھ رہے تھے۔ پاکیزہ بیگم اسے اندر لائی تھیں، بلکہ ڈائریکٹ اپنے کمرے میں لے آئیں۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور کافی دیر روتی رہی۔ پاکیزہ بیگم نے اسے پانی پلانے کی کوشش کی، مگر اس کے رونے میں شدت ہی آتی چلی گئی۔ بیٹا کچھ تو بتاؤ، کہاں سے آئی ہو، کیسے آئی ہو، کیا ہوا؟ پاکیزہ بیگم نے اس کے آنسو سے عاجز آ کر پوچھا تو اس نے اپنے بازو کے نیچے سے پوٹلی نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ پاکیزہ بیگم نے کوئی بھی سوال کیے بغیر اسے کھول کر دیکھا۔ ساری چیزیں، کاغذات، وہ نکاح نامہ، سب چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ سامنے بیٹھی یہ کم سن سی لڑکی ہی ان کے ارکم کی بیوی ہے۔ اس کے رونے میں کچھ کمی ہوئی۔ اچھا مجھے بتاؤ، تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ اگر راستے میں کچھ ہو جاتا تو تم مجھے پیغام بھیج دیتی، میں پوری سیکیورٹی کے ساتھ تمہیں لینے آتی۔ پاکیزہ بیگم نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ نور مدینہ ہچکیوں کے دوران انہیں ان انسان نما درندوں کے عزائم اور ارادے بتاتی چلی گئی، جنہیں وہ سن کر دمبا خود سی اپنے جگہ پر ساکت رہ گئیں۔ اور بشارت چودھری نے ارکم سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، مگر یہاں تو اس کی بیوی دنیا کی ٹھوکروں پر رکھ دی گئی تھی اور وہ خود پسند خود غرض انسان دوستوں کے ساتھ ورلڈ ٹور پر نکلا ہوا تھا۔ رات بھر کی مشقت، ذہنی اذیت، خوف، تھکاوٹ اور حالات سے مقابلہ کرتی اب ذرا تحفظ کے احساس پر وہ روتی روتی کچھ کھائے پیے بغیر ان کی گود میں سو چکی تھی۔ پاکیزہ بیگم نے اپنے مینیجر کو فون کیا تھا اور انہیں گھر کی سیکیورٹی بڑھا دینے کو بولا تھا۔ وہ درندے اب یقیناً اس کی تلاش میں یہاں تک پہنچیں گے، تو انہیں نور مدینہ کو ارکم کی واپسی تک سب سے چھپا کر رکھنا تھا۔ 3 ماہ ہو گئے تھے ارزنش خان کو لوٹے اور امید کی زندگی پرسکون ہوئے۔ وہ قدم قدم پر اس کے عارضاں وجود کو اہم ہونے کا احساس دلاتا رہا۔ اب اسے اس گھر میں کوئی کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ وہ آزادی سے ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی تھی، اپنی مرضی سے اپنا ہر کام کرتی۔ سالہ سال سے اتنی حد تک ذلت اور کمائکی کے احساس کے بعد اسے اپنا آپ اہم لگنے لگا تھا، اور یہ سب اس ایک شخص کی بدولت ہوا تھا۔ تائی امی تو اس سے کوئی کلام ہی نہیں کرتی تھی، اور چندہ اور تارا اب حکمیہ طور پر اس سے کوئی کام نہیں بولتی تھیں، نہ اس سے منہ ماری کرتی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر وقت بس اسی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ اس کے دل میں اپنا ایک مقام پیدا کرتا جا رہا تھا، نفرت پسندیدگی میں بدلنے لگی تھی۔ وہ کبھی اظہار نہیں کرتا تھا، مگر اس کی لو دیتی جذبے لٹاتی نگاہیں امید کو مغرور بنانے لگی تھیں۔ وہ بس ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر، ہر معاملے میں اسے سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا، تو امید کو لگتا تھا وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ وہ اب طنزیہ گفتگو کی بجائے ارزنش سے نارمل بات کرتی تھی۔ اب بھی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی انہماک سے اپنی اسٹڈی میں بیزی تھی، جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ امید سرد سی سانس کھینچ کر سیدھی ہوئی۔ یس کم ان۔ جانتی جو تھی کہ کون ہے، مگر رات کے 9 بجے آج اسے کیا کام تھا۔ ارزنش نک سکسا تیار اندر داخل ہوا تھا، چاکلیٹ براؤن 2 پیس میں، اونچا لمبا، خوشبو میں بسا۔ وہ آہستہ سے چلتا اس کے قریب آیا۔ وہ خوشبو حواسوں پر سوار ہونے والی تھی۔ وہ اپنی نگاہ ہٹا نہیں پا رہی تھی، اور اس کی یہ محویت نوٹ کر کے وہ سرشار سا گہرا مسکرایا تھا۔ اپنی تیاری وصول ہوتی دکھائی دی۔ ارزنش نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تھی۔ وہ حواسوں میں لوٹی اور دل کیا ڈوب مرے۔ تبھی شرمندہ ہو کر رخ موڑ کر اپنی نوٹ بک پر دوبارہ آ جھکی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ نارمل ہونے میں بہت دیر لگی۔ ہاں جلدی سے تیار ہو جاؤ، مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی ہے اور چندہ کی برتھ ڈے بھی ہے، تو سوچا سب کو ٹریٹ دے دوں اسی بہانے۔
تم میں چندہ اور تارا امی بی بی کی ٹیبلٹ لے کر سو گئی ہیں. صاف منع کر دیا کہ تم لوگ جاؤ. نہیں آئیں گی وہ. ارجنش نے مدعے کی بات کی. امید پھیکا سا مسکرائی. آپ لوگ جائیں, مجھے اسٹڈی کرنی ہے. امید نے صاف جواب دیا تھا. وہ تو پہلے ہی اپنی بے اختیاری پر لعنت بھیجتی زمین میں گڑنے کو تیار تھی. اوپر سے مان نہ مان میں تیرا مہمان کے مترادف کیوں بن بلائے مہمان بن کر پارٹی میں گھس جاتی. ارجنش خان کے ماتھے پر بل آئے تھے. اوکے رائٹ, اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میری یہ خوشی صرف اور صرف تمہاری وجہ سے بالکل برباد ہو جائے تو مت آؤ, کیونکہ اگر تم نہ آئیں تو کوئی کہیں بھی نہیں جائے گا. وہ درستگی سے کہتا دروازے کی جانب بڑھا. کیوں نہیں جائیں گے آپ لوگ؟ آپ کیا بندھے ہیں مجھ سے, یا میں بندھی ہوئی ہوں آپ سے جو آپ میرے بغیر نہیں جا سکتے؟ آخر کیوں جسم کے ایک معذور اور ناکارہ حصے کی طرح ساتھ گھسیٹنا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ آخر کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ امید کے الفاظ نے منہ میں ہی دم توڑا تھا جب ارجنش خان نے اس کو بازو سے جکڑ کر جھٹکے سے دیوار سے لگایا تھا. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھے گئی. ارجنش خان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں. بس کرو اپنا یہ انجان بننے کا ناٹک, بند کرو اپنا یہ ڈرامہ. امید, کیا تم واقعی نہیں جانتی کہ میرا یہ دل, میرے تمام جذبات صرف اور صرف تم سے بندھے ہیں؟ ہاں, میں تم سے بندھا ہوا ہوں اور تمہیں خود سے باندھنا چاہتا ہوں, ہمیشہ کے لیے, کسی ناکارہ چیز کی طرح نہیں بلکہ اپنے دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھانا چاہتا ہوں, تمہیں وہاں بہت ہی خاص مقام دے کر. غصے سے بولتے ہوئے اس کا لہجہ بھاری, بوجھل اور گمبھیر ہوا تھا. امید کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے تھے. ارجنش, چھوڑے مجھے. وہ دل ملائی مگر لہجہ ڈگمگا گیا. بازو پر اس کا لمس انتہائی پرحدت اور جان لیوا تھا. وہ بری طرح کسمسائی تھی. امید, شادی کرو گی مجھ سے؟ وہ بے چین سا ہو کر مزید اس کے قریب آیا تھا. اب اس کی سانسوں کی تپش امید کو اپنے ناک پر محسوس ہوئی تو اس کی مدہوش کن خوشبو اور سانسوں کی تمازت سے امید کی جان لبوں پر آئی تھی. نہیں, مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی. امید کی آواز بھرا گئی تھی. وہ اپنے بازو سے اس کے ہاتھ ہٹانے میں ہلکان ہونے لگی تھی. کیوں؟ وہ دانت پیس کر بولا تھا. مجھے نہیں معلوم. وہ بے بس ہوئی تھی جبکہ ارجنش خان نے اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھے تھے. امید جی چاند سے لرز گئی تھی. پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا. میں اب خود پر اختیار کھونے لگا ہوں امید. لاکھ چاہا کہ صبر کر لوں مگر نہیں کر پا رہا. لاکھ خود کو روکنا چاہا مگر روک نہیں پا رہا. میں تمہاری قربت چاہتا ہوں, تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے ہاں کا منتظر رہوں گا ہمیشہ, مگر خدارا میرا اتنا بھی ضبط مت آزمانا کہ میری جان نکل جائے. گہرائی میں ڈوبتا محبت سے لبریز بوجھل لہجہ تھا. امید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور جذبے لوٹاتی ان لو دیتی نگاہوں کی تاب نہ لاتے اپنی نگاہیں جھکا گئی. اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ ارجنش پیچھے ہٹا تھا. آئی ایم سوری, میں جانے کیسے اتنا بے اختیار ہو گیا. بہرحال امید, فوری تیار ہو کر نیچے آؤ, میں ویٹ کر رہا ہوں اور اب انکار نہ سنوں میں تمہارا. وہ پیار بھری دھونس جما کر دروازہ عبور کر گیا تھا. امید کا دل ابھی تک کانوں میں دھڑک رہا تھا. پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تیار ہوئی اور آج جانے کیوں اپنی تیاری میں اس نے کچھ خاص اہتمام کیا تھا. جان بوجھ کر براؤن رنگ کی فراک کے ساتھ ٹراؤزر پہنے, دوپٹہ سر پر لیا اور کاندھوں پر شال ڈالی, آنکھوں میں کاجل لگا کر ہونٹوں پر لپ ٹنٹ لگا لیا. وہ اس سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی. پھر اس کی نگاہیں سوچ کر دل ڈگمگایا مگر وہ مضبوط قدم اٹھاتی باہر نکل آئی. اب چلیں بھی بھائی, آخر اب کس کا انتظار ہے؟ چندہ اور تارا جو باہر گاڑی کے پاس کھڑی تھیں اس کو دیکھ کر شدید تلملائیں اور ناک بھویں چڑھانے لگیں. کیا یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی؟ تو میں نہیں جاؤں گی بھائی, چندہ نے منہ بنایا. ارجنش اس پر سے نگاہیں ہٹانا بھول گیا تھا کہ اس کی چاند جیسی خوبصورتی کے سامنے وہ دونوں بہنیں ستاروں کی طرح مان پڑ جاتی تھی. تبھی چندہ کو پتنگے لگے تھے. چندہ کی بات سن کر امید سرد و سپاٹ چہرہ لیے واپسی کے لیے مڑی جب ارجنش نے تیزی سے ان کے سامنے اس کی کلائی تھامی تھی. امید پھونچکا سی اس کی جرت ملاقطہ کرنے لگی تھی. اگر یہ نہیں جائے گی تو کوئی بھی نہیں جائے گا, سب گھر ہی بیٹھو. وہ گرایا تھا. اچھا آپ ناراض نہ ہو, موڈ بھی مت خراب کریں. چلے اب. تارا نے چندہ کا بازو کھینچ کر اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا. خود جلدی سے پیچھے بیٹھ گئی. ارجنش نے نرمی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بازو چھوڑ دیا. وہ گاڑی میں بیٹھ گئی. راستے پر وہ وقتاً فوقتاً بیک ویو مرر میں سے اسے گہری نگاہوں سے نہار رہا تھا. پھر وہ وقت انتہائی خوشگوار گزرا تھا کیونکہ بات پہ بات وہ اسے سب سے زیادہ اہمیت دے رہا تھا. ڈنر بھی اس کی پسند کا منگوایا گیا تھا. کیک چندہ نے کاٹا تھا. پھر انہوں نے ڈھیر ساری تصاویر بنائیں جو ارجنش نے زبردستی اس کو بھی ساتھ ہی گھسیٹ لیا. وہ خود کو اہم لگنے لگی تھی, بہت اہم. ایک خوشگوار ترین شام گزار کر وہ سب واپس آئے تھے. اس شام کا فسوں اس کے دل و دماغ پر طاری ہو رہا تھا. وہ بول سکتی تھی کہ یہ شام اب تک کی اس کی 18 سالہ زندگی کی سب سے خوبصورت شام تھی. وہ دونوں یونیورسٹی سے اکٹھے نکلے تھے
مگر آج بصائر نے اسے لفٹ دینے کی صلاح نہیں ماری تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اسے گڈ بائی بول کر گاڑی اڑا لے گیا۔ آیت چپ چاپ باہر آئی اور رکشے کو اشارہ کیا۔ رکشے میں بیٹھ کر وہ اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی تھی۔ کچھ غیر معمولی محسوس ہونے پر اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ بھائی، یہ فاؤنڈیشن جانے والا راستہ تو نہیں ہے؟ آیت نے اسے مخاطب کیا۔ تب بہت اچانک پیچھے مڑ کر رکشے والے نے اس کو ہاتھ لگائے بغیر اس کے منہ پر ایک رومال رکھا تھا۔ آیت احتجاج کیے بغیر فوراً رکشے کی ایک جانب لڑک گئی۔ رکشہ ایک فارم ہاؤس کی پورچ میں داخل ہوا تھا۔ تب پورچ میں سے ایک دیو ہیکل عورت آئی اور آیت کو نرمی سے اٹھا کر اپنے صاحب کے خوابگاہ میں اس کے بیڈ پر لٹا آئی۔ باہر نکل کر اس نے اطمینان سے باہر سے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ طویل کوریڈور سے گزرتی ایک کمرے میں آئی تھی جہاں وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ کون ہوگا؟ ارزنش ہی ہوئے گا مجھے لگتا ہے۔ نہیں، ارزنش نہیں، بصائر مینز اسیر احمد۔ صاحب جی، میڈم کو پہنچا دیا ہے آپ کے کمرے میں، آپ کے بیڈ پر۔ اگلا حکم کچھ نہیں، جاؤ، مجھے اندر اب کوئی سرونٹ نظر نہ آئے، جاؤ تم لوگ، بصائر نے سکون سے کہا۔ وہ میٹ چلی گئی۔ وہ اطمینان سے بیٹھا رہا، جانتا تھا کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ جائے گا اور وہ اسی بات کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً گھنٹے بعد وہ اٹھا تھا، جانتا تھا اسے ہوش آ چکا ہوگا۔ حلیہ مکمل چینج کر لیا تھا، چہرے پر جوکر والا ماسک پہنا، ہاتھوں میں گلوز پہننے لگا۔ تو مس آیت، کہاں گئے آپ کے باڈی گارڈز؟ اگر ہیں تو آج تمہیں مجھ سے بچا کر دکھائیں۔ میں آج تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہارے مذہب سے تو کیا، خود پر سے بھی ایمان اٹھ جائے گا۔ بصائر اپنے دل میں اس سے مخاطب تھا اور جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا، آیت کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک عالیشان بیڈ روم میں بیڈ پر پایا تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری، حیرت و بے یقینی سے چاروں اطراف دیکھا۔ کمرے میں ملگچا سا اندھیرا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر آیت کریمہ کا ویٹ کرنے لگی تھی۔ جب کلک کی آواز پر دروازہ کھلا، آیت نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک مرتبہ تو سامنے والے کا حلیہ دیکھ وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ اونچا لمبا، وہ چہرے پر ماسک لگائے، ہاتھ میں گلوز، دروازے کو کھول کر لمحہ بلمحہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آیت خوف زدہ تو ہوئی مگر ہمت بنائے رکھی۔ کون ہیں آپ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا، آیت پیچھے قدم لے رہی تھی۔ آخر وہ دیوار سے لگی۔ آیت منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ بصائر کا دل کیا اس کی بے وقوفی پر قہقہ لگا کر ہنسی کہ اسے اب بھی امید تھی کہ یہ ورد اور درود اسے اس سے بچا پائیں گے۔ بصائر نے اس کے بازو دبوچے تھے۔ آیت نے سہم کر اپنے بازو کی جانب دیکھا اور ایک نظر اوپر اٹھا کر اس ماسک میں آنکھوں کی جگہ بنے 2 سوراخوں کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں پانی سے لبالب بھر چکی تھیں۔ چھوڑے مجھے، آخر کون ہیں آپ؟ آنسو گالوں پر مسلسل بہہ نکلے۔ بصائر پتھر کا بن چکا تھا۔ یہ لمحہ، یہ پل کافی قیمتی تھے، جیسے وہ ان سرمئی جھیل سے نین کٹوروں میں ڈوب کر ابھرا تھا۔ بصائر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا حجاب کھینچنا چاہا مگر وہ یہ کر نہیں پایا تھا۔ تمام کیفیات بہت تیزی سے بدلی تھیں۔ بس حجاب مٹھی میں بھینچے وہیں جمع کھڑا رہا۔ اچانک، بہت اچانک، اس کے دل سے اسے بے حجاب کرنے کی خواہش ہی جیسے اٹھ گئی تھی۔ آیت بری طرح رو دی۔ بصائر بری طرح بوکھلایا تھا اور جانے کیسے اپنا ماسک فوراً سے پہلے ریموو کر بیٹھا۔ ہی آیت، ڈونٹ بی کرائی، اٹس می بصائر، آئی واز جوکنگ، پلیز ڈونٹ کرائی، ڈونٹ بی پینک۔ بصائر نے اپنے گلوز ریموو کیے اور ماسک بھی۔ بھاگ کر لائٹ جلائی جو پورے کمرے کو روشن کر گئی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں گرائے پھوٹ پھوٹ کر روئے گئی۔